बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात थी। वो मुलाकात मुलतवी करार पा गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये मुलाकात मुलतवी क्यों हुई है। बिलावल को बहुत से गिले और शिकवे हैं मुस्लिम लीग नून से, पंजाब के हवाले से। पंजाब में लॉ ऑफिसर्स लगाना चाहते हैं, उसमें मुसलसल ताहीर चली आ रही है। पीपल्स पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनकी भी कोई पंजाब के अंदर, चूंकि उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, उनकी भी कहीं सुनी जानी चाहिए। लेकिन आप यकीन कीजिए, नून लीग ने कह रखा है सबको, सब ब्यूरोक्रेट्स को, वो डीएमजी ग्रुप हो या पुलिस ग्रुप, कि पीपल्स पार्टी के किसी शख्स की बात नहीं सुननी, ना उस पर कोई अमल करना है आपने। ये तयशुदा बात है, ये मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा गिला और शिकवा क्या हो सकता है। बिलावल जरदारी समझता है कि जितनी भी नफरत है नून लीग से, उसका खमियाजा पीपल्स पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है, और ये बात भी सच है। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी कुछ 6-7 हजार, 2-3 हजार वोटों की पार्टी थी फी हल्का, तो अब वो 3 डिजिट्स के अंदर रह गई है। 897, 114, 912, ये उसकी हैसियत रह गई है पंजाब के अंदर। बिलावल ने वक्त मांगा था, शहबाज शरीफ ने वक्त दिया था, लेकिन ये नून लीग वाले बड़े सियाने भी कह लीजिए, बड़े यार और मक्कार भी हैं। इन्होंने क्या किया कि बिलावल को वक्त दे दिया, और फिर साथ ही तमाम इत्तेहादी जमातों का अजलास भी बुलवा लिया कि बिलावल भी वहां आ जाए। बिलावल चाहता था कि मैं अकेले बैठ के कोई क्लास लूं शहबाज शरीफ की, लेकिन शहबाज शरीफ ने वो मौका देना मुनासिब नहीं समझा, और बिलावल ने कह दिया है कि मेरी सेहत खराब है, इसलिए आज मैं सफर नहीं कर सकता। और आपने सुन लिया होगा कि यह कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी। इसकी मुझे जो इम्कानात नजर आते हैं कि जिस तरह शुरू हुए थे मुज़ाकरात पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के माबैन, तो मैंने कह दिया था ये बिल्कुल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये एक दफा मिले या 2 दफा मिले या ना मिले, ये इसी तरह गुजारा करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि इनके इस इक़्तिदार का खात्मा नहीं होता। आइए नाज़रीन इकराम, जरा ये बड़ा अहम इशू है, चूंकि ये इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, अगरचे पुतली घर की पुतलियां हैं, आसफ जरदारी, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बीबी सर्जरी, ये MQM, कोई हैसियत नहीं, ये सब हारे हुए हैं, लेकिन लाकर बिठा दिए गए हैं आपके और मेरे सर पे कि मानो इन्हें, बर्दाश्त करो इन्हें हुक्मरानों के तौर पे। तो वो तो हम कर रहे हैं। आइए जरा पीपल्स पार्टी और नून लीग की जरा सियासत का जायजा लें। पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी तजाद चला आ रहा था इमरान खान के पॉलिटिक्स में आने से पहले, या कह लीजिए कि इक़्तिदार से निकाले जाने से पहले तक, वो बुनियादी तजाद था नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। अगरचे पंजाब से बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है पीपल्स पार्टी का, वो बोरिया बिस्तरा क्यों गोल हुआ? मोहतरमा बेनजीर की शहादत के बाद जब 2008 में आसफ जरदारी की छतरी के नीचे इक़्तिदार मिला, तो आसफ अली जरदारी ने वो गलतियां की। ऐसे लगता है कि आसफ अली जरदारी ने वो काम कर दिखाया जो इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के वजूद में आने से लेकर 2008 तक नहीं कर पाई थी, वो आसफ अली जरदारी ने कर दिखाया। पंजाब से बिल्कुल सफाया कर दिया पीपल्स पार्टी का। KPK में वजूद था, वहां भी जीरो पे आ गई पीपल्स पार्टी। यानी आसफ जरदारी और बिलावल जरदारी ये समझते हैं कि पंजाब पीपल्स पार्टी का है। हाँ, कभी था, लेकिन वो किस्सा पारीना हो चुका है, वो चिड़ियां खेत चुक चुकी हैं। लेकिन एक ख्वाहिश है उनके अंदर, चूंकि उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बीबी सर्जरी, ये कहीं भी मैटर नहीं करते। पंजाब के अवाम की नजरों में ये एक लानत और कर्स बनकर रह गए। तो आसफ जरदारी काया आदमी है, वो समझता है कि शायद इमरान खान इसी तरह पसे दीवारें जिंदा ही रहेगा और अगले इंतखाबात आ जाएंगे। अब अगले इंतखाबात के हवाले से वो पंजाब में अपनी खोई हुई मकबूलियत को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, और नून लीग उसमें मुकम्मल तौर पर मुज़ाहमत के मूड में है। इसीलिए
اس حکومت نے جو پنجاب پہ حکومت ہے، اس حکومت نے کہہ رکھا ہے کلرک سے لے کر سیکرٹری اور چیف سیکرٹری تک، تھانے کی سطح سے لے کر انسپیکٹر جنرل پولیس تک کو، کہ کہہ دو ہر جگہ پہ کہ پیپلز پارٹی کا کوئی کام آپ نے سرے نہیں چڑھنے دینا، تاکہ پنجاب کے اندر ان کے داخلے کو روکا جا سکے۔ حالانکہ داخل ہونے بھی دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مردہ ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے حوالے سے کہ جو مدت ہوئی دفنایا جا چکا ہے، جس کی ہڈیاں بھی صفوں بن چکی ہیں، یہ کبھی نہیں۔ لیکن ان کا آپس میں تضاد وہ ہماری ملک کی سیاست کا بنیادی تضاد رہا ہے۔ مثلا نواز شریف وارث ہے جنرل ضیاء الحق کا، بے نظیر وارث تھیں ذوالفقار علی بھٹو کی۔ جنرل ضیاء الحق نے پھانسی پہ لٹکایا تھا بے گناہ ذوالفقار علی بھٹو کو، زور زبردستی ڈنڈے کے زور پر، عدالت کو استعمال کر کے۔ تو ان کا تضاد آپس میں چلتا آیا، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔ آصف علی زرداری کی وہ جو زبان کاٹی گئی تھی، وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کیوں کاٹی گئی تھی، خود کاٹی تھی اس نے۔ لیکن جو تشدد ہوا تھا، پنجاب سے تھانے دار بھیجے گئے تھے سندھ میں، جنہوں نے جا کر لمبا کر کے خوب تشدد کیا تھا۔ تشدد کے درمیان جب واش روم استعمال کرنے کا کہا آصف علی زرداری نے، اندر گیا تو اس کا خیال تھا میں ٹکر مار کے اپنا سر پھاڑ لوں گا تب میری جان چھوٹے گی۔ اتفاقاً اسے سیفٹی وہاں جس کے اندر بلیڈ لگتا ہے وہ وہاں ملتی کسی سنتری کی، اس نے وہ پکڑ کر اپنی زبان پہ مار دی اور باہر آ گیا، منہ سے خون آ رہا تھا اور لینے کے دینے پڑ گئے، اور زبان کاٹنے کا واقعہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ کیوں تشدد کروایا گیا آصف علی زرداری پہ؟ کہ آصف علی زرداری نے اپنی جو پیپلز پارٹی کو حکومت ملی 93 میں، اس حکومت کے دوران نواز شریف کے والد میاں شریف کو گرفتار کروا کے حوالات میں بند کر دیا، کڑیاں لگوا دی، اور سنا کہ 2-4 گھونسے بھی مروائے تھے یہ وکیوں میں۔ تو یہ ہے ان کا ماضی۔ اب یہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھا کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ناظرین اکرام پہلے میں یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک لوگ استعمال تو کرتے ہیں نام اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن انہیں پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر ترکیبی ہوا کرتے تھے، وہ چھوڑے وہ کون کون ہوا کرتا، ملائیت بھی ہوا کرتی تھی، وہ بیوروکریسی بھی ہوا کرتی تھی، وہ سول سوسائٹی کے اندر سے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اب صرف فوج۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی قیادت پاکستان کی، اس فوجی قیادت نے ان سب کو ملا کر یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑ کر حکومت بنائی ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف، آج بھی ان کے اندر اتنا ہی بودھ، اتنی ہی دوری، اتنی ہی نفرت اور اتنا ہی ایک دوسرے کے خلاف غم و غصہ ہے جتنا کبھی بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اب دبایا ہوا ہے، منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ وہ جوش ملیح آبادی نے ایک نظم لکھی ہے جس نظم کا عنوان ہے درد مشترک۔ خیر میں وہ نظم آپ کو سناؤں گا، وہ تو بڑی طویل نظم ہے، اس کا میں خلاصہ سنا دیتا ہوں نثر میں۔ جوش ملیح آبادی فرماتے ہیں کہ دریا میں بھاڑ آ گئی، دریا کنارے چیر کر بستیوں میں داخل ہو گیا، اور بستیاں بھی دریا کا حصہ بن گئی، لوگوں کے مال اسباب بہنے لگے، لوگ اس میں ڈوبنے لگے، مرنے لگے۔ ایک شخص تیرتا ہوا بالآخر ایک درخت کی شاخیں نظر آ رہی تھی، وہ شاخ پکڑی اور درخت کے تنے پر چڑھ گیا کہ شکر ہے میری جان بچی۔ جو سب نے دیکھا تو سامنے ایک شیشناگ بیٹھا ہوا تھا۔ اب شیشناگ بھی ڈرا کہ انسان آ گیا ہے، اور یہ ڈرا کہ ابھی اڑ کر مجھے ڈھسے گا اور میں مارا جاؤں گا۔ نیچے سانپ نے دیکھا نیچے پانی ہے، موت ہے، انسان نے دیکھا نیچے پانی ہے، موت ہے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات ابھر آئے۔ سانپ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ جب پانی اتر گیا تو وہی خوف ایک دوسرے سے وہ اود کر آیا۔ اب سانپ جو ہے اس نے بھی اپنا پھن پھیلا لیا، اور انسان جو ہے وہ اس نے فوری طور پہ نیچے چھلانگ لگا دی۔ تو یہ وہ درد مشترک ہے جس کی بنا پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں اتحاد کیے ہوئے ہیں ظاہری طور پر، اور وہ جو موت نظر آ رہی ہے وہ ہے عمران خان، جس سے بچنے کے لیے یہ اتحاد وجود میں آیا ہے۔ اب انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، جن لوگوں نے اس اتحاد کی تشکیل کی ہے، اسے شکل دی ہے، اب انہیں بھی کچھ خطرات لاحق ہیں، اور انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے طاقت کی چھتری کے نیچے، اور اپنا فرنٹ بنا رکھا ہے آصف علی زرداری، MQM، مسلم لیگ نون، اور باقی چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں دائیں بائیں سے ملا کر۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24 وزیر نئے لے لیے۔ یہ کام اس وقت ہوتا ہے، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جب اس قسم کے انتظام اور اہتمام کیے جاتے ہیں
تو یہ غماز ہوتے ہیں، یہ شہادت ہوتے ہیں اس امر کی کہ اندر سے یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں اور خوف ان کے اندر پھیل چکا ہے، ان میں فرار کی قوت غالب آ گئی ہے اور انجذاب نام کی چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں تو آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ بظاہر حالات ناظرین کرام آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن یاد رکھیے اور میرا ولاگ یاد رکھیے، بہت دن تھوڑے ہیں کہ جب یہ منظر بدلنے کو ہے۔ میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں، کل کے ولاگ میں بھی میں نے کہا کہ انتظار کیجیے اس وقت کا کہ جب ان کی دوڑیں لگے گی، بری بحری ہوائی جو راستہ نظر آئے گا یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ آنن فانن بھی ہو سکتا ہے، ایک لاوا ہے، دیکھیں بندہ بیٹھا ہوتا ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پر، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی کارپیٹ بچھا کر چھوٹا رگ، اس کے اوپر کوئی شامی کباب کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، چل پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور نیچے لاوا ابل رہا ہوتا ہے۔ تو لاوا کس وقت بھی دھانا اس کا پھٹ سکتا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت آپ کے ملک کی ہے۔ وہ ہے نا، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اب دیکھیے کیا مذاق ہے، یہ مریم نواز اب وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، بلاول وزارت عظمیٰ کا اپنے آپ کو اگلا امیدوار سمجھتا ہے۔ اب دونوں کے اندر ایک رسہ کشی اور کشاکش وہ جاری ہے۔ پنجاب آدھا پاکستان ہے۔ مریم کا بھی خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اسی طرح بند رکھیں گے اور میں تو اگلی وزیر اعظم بنوں گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے وزیر اعظم بنو گی؟ پچھلی دفعہ تو پھر بھی آپ کو کوئی 14-15 ہزار ووٹ مل گیا تھا، اس دفعہ تو آپ کو 15 ووٹ بھی نہیں لوگ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ووٹوں کی کیا ضرورت ہے، وہ ہے نا ہمیں لانے والے، جو لے کر آئے ہیں پھر لے آئیں گے۔ غور کیجئے، یہ ہے آپ کی اور میری اہمیت اور حیثیت اس ملک کے شہری اور ووٹر کی حیثیت سے۔ لیکن چلے، یہ ایک کھینچا تانی ہے دونوں کے درمیان لگی ہوئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین، کہ پنجاب پہ کس طرح۔ اچھا، پیپلز پارٹی والوں کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی اشتہار دے رہے ہیں یہ بے معنی ہے، الٹا اثر ڈال رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ 5-5 ہزار روپیہ رمضان پیکج، اور آپ دیکھیے 5-5 ہزار روپیہ لوگوں کو دے کر وہ کہاں سے دیے؟ قرضے لے کر۔ وہ قرضے کس نے ادا کرنے ہیں؟ آپ نے اور میں نے۔ وہ ادا ایسے نہیں کرنے، وہ ادائیگی شروع ہو جائے گی کل سے، چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی، روپے کی قیمت گر جائے گی، ڈالر بڑھ جائے گا، سونا بڑھ جائے گا، اشیاء صرف آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، یہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہاں، میں نے ایک اور پتے کی بات آپ سے کہی تھی، ان کے لاشعور کے اندر یہ احساس ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ عمران خان آ سکتا ہے۔ اس کا انتظام انہوں نے یہ کیا کہ اتنے قرضے لے لو، لوگوں میں بانٹتے چلے جاؤ، قرضے لیتے جاؤ اور سکیمیں دیتے جاؤ، تقسیم کرتے جاؤ لوگوں میں، مکانوں کے نام پہ، لیپ ٹاپ کے نام پہ، سکوٹیز کے نام پہ، فصلوں کے نام پہ، اپاہجوں کے لیے کوئی امان گھر بنانے کے نام پہ۔ 101 منصوبہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جسے صرف ایک ٹک ٹاک بنا کر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں اس وزارت کے سیکرٹری پر، اور وہ جناب شروع ہو جاتے ہیں اخبارات میں اشتہار دینے۔ اربوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں، کوئی اس کا کوئی فکر نہیں کہ یہ پیسے جو اس طرح لٹا رہے ہیں یہ واپس کیسے دیں گے۔ ایک تو شارٹ جو پرپس کا ان کا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو اندر رکھے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم قرضے لے کر لوگوں میں ہم بانٹ رہے ہیں، شاید ہمیں جہالت ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہونا کوئی بات نہیں، ان پڑھ کے ساتھ جاہل ہونا بہت بڑی لعنت ہے خدا کی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ 5,000 فی خاندان رمضان پیکج، کتنے ارب روپیہ؟ چلو جی 26 ارب روپیہ جی دے دے جی، کیا کریں گے 5,000 سے؟ کیا آتا ہے؟ دکان میں کوئی جائے تو 2 تھیلے آتے ہیں، کوئی تھوڑی سی دالیں، تھوڑی سی مرچیں، کوئی تھوڑی سی کھجورے، 5,000 آپ کا ہو گیا ایک دن کے اندر، 4 دن چل جائے گا وہ سامان۔ تو ان کے اندر یہ ایک تصور موجود ہے کہ عمران خان آ سکتا ہے، اور اگر وہ آ جائے تو اتنے قرضے چھوڑ جاؤ کہ لوگ چیخ اٹھے عمران خان کے دور حکومت میں، اور لوگ یاد کرنے لگے ہمیں کہ ہاں یار وہ بہتر تھے اس سے۔ یہ ایک ہے چھوٹی اور سطحی سوچ، دشمنانہ، ملک اور قوم کے ساتھ دشمنی پر مبنی یہ سوچ ہے، یہ رویہ ہے، یہ بازاری رویہ ہے۔ کہ گلی محلوں کے اندر جو گندے لوگ ہوتے ہیں آپس میں متحارب اور متصادم، یہ رویے ان کے ہوتے ہیں۔ قومی لیڈروں کے ایسے رویے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے سفلا پن، چھوٹا پن، انحطاط اور زوال جس نے گھیرا ہوا ہے ہمارے معاشرے کو، اور جس کے محرک ہیں آصف علی زرداری اور یہ شریف کا خاندان۔ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں، اور میں پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی عمران خان کی نہ حمایت کا معاملہ ہے، میں نے کیا لینا ہے اس سے، ڈٹا ہوا ہے، اچھا لگا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے اس سے۔ عمران خان تیسرا آپشن بن کے ابھرا، اپنے طور پہ ابھرا، اور میں آج بھی دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہوں
اگر یہ آزاد ٹی وی چینلز نہ وجود میں آئے ہوتے تو کبھی لیڈر نہ بن پاتا. وہ بیٹھ کر باتیں کرتا ملنگوں کی طرح سادی سی. یہ سارے شیخ رشید کہتا رہا اسے تیرے پاس تو 2 سواریاں نہیں ہے ٹانگے کی, تو کیا بات کرتا ہے, جا کے کرکٹ کھیل. اس نے کوئی بات کلمی نہ کی. وہ معصوم سا وہ ایسے ایسے کرتا رہا, ایسے ہی بولتا رہا. چاہتا وہ کیا ہے, لوگ اسے سنتے رہے. سنتے سنتے وہ وقت آ گیا کہ لوگوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اور لوگ اس کے ساتھ ہو لیے. وہ جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا, وہ سارا اس کا جو کش تھا, وہ ساری اس کی جو گفتگو تھی, وہ سارے اس کے جو انداز تھے, وہ لوگوں کو بھاگے. اور پھر اس کے بعد یہ فوج نے بھی سمجھا کہ یار یہ زرداری فارغ کرو, یہ کیا بیماری سے لگی ہوئی ہے. یہ نواز شریف ان کی باتیں کیا کرتے تھے, یار یہ سارا لوٹ کر لے گئے, تو چلو اسے لاؤ. وہ آیا, اس کی مدد کی فوج نے. میں کہتا ہوں فوج نے مدد کی 2018 کے انتخابات میں, لیکن اس سے پہلے انتخابات میں اسے روکنے کی بھی کوشش کی گئی. یہ کیوں نہیں کوئی بتاتا آپ کو؟ سہیل وڑیچ یہ نہیں بتاتا آپ کو؟ لوگ ووٹ ڈال کے آئے تھے عمران خان کو, اور نکل آیا کوئی ڈبوں میں سے کوئی اور. پھر 2018 کے انتخابات میں اس پہ کوئی شک نہیں, لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ آؤ بھائی اس کے ساتھ ملو. آیا, لیکن وہ آصف زرداری نہیں, نہ وہ بلاول زرداری ہے, نہ وہ مریم نواز ہے, نہ شہباز شریف ہے, نہ وہ نواز شریف ہے, وہ عمران خان ہے. وہ ڈٹا ان کے سامنے, نکال دیا گیا اسے, وہ نکل گیا. لیکن جب اسے نکالا گیا تو قوم نے محسوس کیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں جس طرح اس نے سٹینڈ لیا, پھر قوم نے اسے اپنی آنکھوں میں بسا لیا اور دل میں بٹھا لیا. اب 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں, اور ڈیڈ لاک یہ ہے کہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, کوئی مقدمہ نہیں ہے. ناظرین اکرام, میں بطور وکیل کہتا ہوں, دیانتداری سے کہتا ہوں, میرا بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ اس وقت کم از کم میں امپارشل ہو کے بات کر رہا ہوں. کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے اس میں, سارے بکواس اور ردی بے بنیاد, لیکن اندر رکھا ہوا ہے طاقت کے زور. خوف یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے ذریعے وہ باہر آ گیا تو امام خمینی کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا, جو اس خطے کے اندر اس کے استقبال کا وہ عالم تھا, اس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اور یہ حکومت یہ تو ایک خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی, جس طرح تیز و تند دریا کی لہروں پہ کوئی بہہ جاتے ہیں. اسے تو حیثیت کچھ نہیں. یہ ہے ڈیڈ لاک آپ کے ملک کے اندر. اب کیا ہے, ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں پھانسی پہ لٹکایا تھا؟ آپ یقین جانے, میں دیانتداری سے کہتا ہوں, اللہ کو گواہ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے. اور جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے, مار تو اسے سکتے نہیں, جیل میں رکھا ہوا, ماریں گے تو کچھ باقی نہیں بچے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں کچھ باقی نہیں بچے گا. یہ ساری خاموشی, یہ سارا لل ٹائم, یہ سونامی بن کے ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا. یہ انہیں بھی پتا ہے, کوئی راستہ نہیں مل رہا. میرا پھر فوجی قیادت سے میرا مشورہ ہے, فوجی قیادت کو راستہ نکالے. عمران خان ہے جو پاکستان کی سالمیت اور وحدانیت کی علامت ہے, اس کے علاوہ انجذاب کی کوئی قوت باقی نہیں, کوئی پہلو باقی نہیں بچا. میں بار بار کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ عمران خان کو باہر آنے دے, عدالتوں کو چھوڑ دے, انصاف کرے. ہے ہی کچھ نہیں, انصاف کیا کرے, یہ بھی میں فضول جملہ کہہ رہا. اس کا راستہ چھوڑ دے, اسے عوام میں آنے دے, فری فیئر اینڈ امپارشل الیکشن کروائے. صاف ظاہر ہے 2/3 میجارٹی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مشرقی پاکستان کا بھی وہ ٹوٹ جائے گا ریکٹ, 100% سیٹس لے گا, 100%. چلے اس میں سے کوئی 100% مراد اگر 85% لے جائے تو 100% ہی بن گی نا, تو اسے آنے دیں. یہ آپ کا آزاد کشمیر, یہ آپ کا گلگت بلتستان, یہ آپ کا KPK, یہ آپ کا پورا سندھ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, پورا بلوچستان کھڑا ہو جائے گا, پنجاب کی تو وہ جان ہے. تو کیا ہوگا, پاکستان متحد ہو جائے گا, اور پھر پاکستان کی سالمیت اور اس کے بعد اس کی ترقی کے راستے بھی پاکستان پر کھل جائیں گے. آسمانوں سے بھی فیوز و برکات کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. ناظرین اکرام اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اور آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا, اسے شیئر کریں. اللہ حافظ.